बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवानी है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एक बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं। तसव्वुफ़ के हवाले से, सूफ़िया कराम के हवाले से, मशाइख के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम मोहतरम जनाब मखदूम अल मखादीम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी साहब, सजादा नशीन दरगाह आलिया महबूब सुबहानी उल शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद कौंसल। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने इल्मी मुज़ाकरा चैनल के लिए वक्त निकाला। मखदूम साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू करें, मैं नाजरीन को उज शरीफ का एक मुख्तसर तारुफ पेश कर दूं। नाजरीन कराम, बर्र सगीर पाक व हिंद औलिया कराम की धरती है। सूफिया कराम यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ इस्लाम की तबलीग की और आपके सामने इस्लाम की शमे रोशन है। जब हम बात करते हैं सिलसिला कादरिया की, तो सिलसिला कादरिया की बुनियाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से मखदूम सैयद गौस बंदगी सबसे पहले उज शरीफ और मुल्तान तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने उज शरीफ को अपना मस्कन बना लिया। मखदूम सैयद गौस बंदगी ने बर्र सगीर पाक व हिंद और इसके अलावा दुनिया भर में सिलसिला कादरिया की तरवीज व इशाअत के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया और मुख्तलिफ अगर हम तारीख देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बर्र सगीर पाक व हिंद में सिलसिला कादरिया की बुनियाद हज़रत मखदूम सैयद गौस बंदगी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी साहब उन्हीं की औलाद में से हैं। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मखदूम साहब, इससे पहले कि मैं आपकी उज शरीफ के हवाले से बात करूं, मशाइख इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके बचपन की, कि आपने बचपन में ही यतीमी 1974 में मेरे वालिद साहब की शहादत हुई। उसके बाद नाना हुजूर मखदूम शौकत हसन गिलानी हमें मुल्तान ले आए परवरिश के लिए। तो हमारी जितनी भी तरबियत है इल्मी दीनी वो सब नाना हुजूर जो सजादा नशीन हज़रत मूसा पाक शहीद मुल्तान मखदूम शौकत हसन गिलानी थे आपने फरमाई। तो मैं आपको बताता चलूँ, जिंदगी एक जहद मुसलसल है। जी बिल्कुल। तो ये जो दौर था यतीमी वाला, और ये भी एक तरबियत गाह थी जिसने बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिला। और मखदूम शौकत हुसैन गिलानी साहब और उनकी परवरिश, उनकी शफ़क़त, हमने जिंदगी भर उनको जिस तरह देखा, कोशिश तो वही है कि जिंदगी उसी तरह से गुजारें। और मुझे ये शर्फ हासिल भी है कि मैं आपका दस्ते बैयत भी हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। मखदूम सुहेल हसन गिलानी साहब, आप चूँकि बेस तो उज शरीफ था, लेकिन जैसे आपकी वालिद की शहादत हुई तो आप मुल्तान तशरीफ़ लाए और अपने नाना हुजूर के यहाँ आपकी परवरिश हुई, बचपन आपने सारा। तो ये दो बड़े मराकिज़ कैसे दो सादात आपस में मिले? ये जब हज़रत मूसा पाक शहीद का जस्ते खाकी उज शरीफ से मुल्तान लाया गया तो दोनों ख़ानदान के दरमियान वजह तनाज़ा बन गया। जी। तो इसके बाद दोनों ख़ानदानों की सुलह 300 साल बाद, अच्छा, तकरीबन 300 से कुछ ज़्यादा होगा, मेरी वालदा और वालिद साहब की शादी पे ये दोनों ख़ानदानों का दोबारा मिलाप हुआ। और वो भी इस तरह हुआ कि मेरे दादा हजूर तशरीफ़ लाए और उन्होंने नाना हजूर को कहा कि मखदूम शमसुद्दीन गिलानी मखदूम उल मुल्क जो मेरे दादा हजूर थे आप तशरीफ़ लाए, और आपने नाना हजूर को कहा कि जी मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ है कि मैं जाऊं और आपसे रिश्ता लूं। जी। क्योंकि दोनों ख़ानदानों में एक तनाज़ा था तो नाना हजूर ने उस वक्त मना फरमा दिया। बाद में आपको जब हुक्म मिला तो आपने पैगाम भेजा, जी मुझे भी हुक्म मिल गया, आए। तो हम, तो इसमें अहम किरदार किसने? अहम किरदार मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वालिद और मखदूम शौकत हसन गिलानी के छोटे भाई थे। आपने पुल का किरदार अदा किया, दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो तनाज़ा ख़त्म भी करवाया और ये रिश्ता भी आपकी वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। मखदूम साहब, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो लासाल हाई स्कूल मुल्तान, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड, और फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स जो है बहुत दिन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से
ایم اے اکنامکس، ماشاء اللہ، ایم اے اکنامکس اور یہ تصوف. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد میں نے آئل اینڈ گیس میں کچھ عرصے جاب بھی کی ہے. اچھا. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں. مگر ایک شروع سے والدہ کا اور ایک لگاؤ تھا، ایک تربیت تھی، تو دربار شریف پہ کچھ کمی بیشیاں بھی تھیں، تو ایک قسم کی میری ڈیوٹی بزرگوں نے لگائی. کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس راہ پہ آؤں گا، مگر وہ رب تعالیٰ جب اپنی طرف بلاتے ہیں تو پھر سب راستے کھول دیتے ہیں. اسی طرح یہ راستے کھلتے گئے اور دین کے طرف میں جو ہے بڑھتا چلا ہے. ماشاء اللہ. مختوم صاحب، آپ نے زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے، تو اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ تو سنائیں. دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، زندگی ایک جہد مسلسل ہے. ہم بچپن سے ہی اپنے جو ہے اس میں چلے آئے. اچ شریف میں جو شناخت نہیں تھی، میرے بڑے بھائی سمیع حسن گیلانی جو اس وقت ایم این اے ہیں وہاں سے، ہم سب نے ہی مسلسل جد و جہد کی. اور اس میں آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ بتاؤں کہ جب نانا حضور حیات تھے تو انہوں نے بلا کے کہا کہ اچ شریف میں تمہیں اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی، تو تم اپنے اب آہستہ آہستہ اپنے علاقے اور دربار شریف کی دیکھ بھال شروع کرو. اچھا. مگر اس وقت کچھ مسائل تھے، کچھ وہاں پہ وہ اس طرح کے تھے کہ ہمارا وہاں پہ قیام کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو ہم نے پھر وہاں اچ شریف باہر ایک گھر بنایا، وہاں کیا، اور اب وہی جو ہمارا آبائی گھر ہے مختار محل، اس کو آباد کیا. استانہ بھی وہیں ہے ماشاءاللہ. کچھ سڑک بھی آپ نے ماشاءاللہ وہاں. جی ہاں، وہاں پہ دربار، کیونکہ دربار شریف جو ہے وہ بہت تنگ جی بڑا کنجسٹڈ ہے، تو وہ محل کی ایک دیوار گرا کے اسے مختار محل کا جو ہے روڈ دربار تک دیا، جو اب آسانی سے گاڑی دربار تک جا سکتی، جو کہ پہلے لوگوں کا وہاں سے گزرنا مشکل تھا. تو ایک والد صاحب کے نام پہ ہم نے صدقے جاری کے طور پہ وہ سڑک تھا. یہ بڑا اہم کام ہے، بڑا اہم. مختوم صاحب، یہ بتائیں کہ آپ چیئرمین پاکستان مشائخ اتحاد کونسل ہیں، تو یہ پاکستان مشائخ اتحاد کونسل کیا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں مشائخ کی ویسے تو بہت ساری تنظیم ہیں جی، مگر اس وقت پاکستان مشائخ اتحاد کونسل واحد ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو 400 سے زیادہ، جس میں پاکستان کی بڑے مشائخ، بڑی گدیاں، بڑے پیر عظام جو ہیں وہ شامل ہیں، اور پورے پاکستان سے اس کا حصہ ہیں. اور ہم نے پہلے اس کی بنیاد رکھنے کی وجہ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ صوفیہ کا جو نصاب تھا وہ امن تھا، وہ محبت کا پیغام تھا جو ہماری درگاہوں سے ختم ہو گیا. وہ تعلیم تھی جو ہمیں بزرگ دے کر گئے ہیں، جو ہم نے لوگوں تک پھیلانی تھی، جس کا سلسلہ ختم ہو گیا. جو ہمارا کام تھا وہ علماء کرام کر رہے تھے جی. تو ہم سب کو دیکھیں، اس میں دین میں ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، اپنا ایک حصہ ہے. جی بالکل. مشائخ کرام جو ہمارے جد امجد ہے، انہوں نے تعلیمی ادارے بھی چلائے، دین کی ترویج بھی کی، دین کی تبلیغ بھی کی. تو اسی نصاب، اسی سسٹم کو لے کے ہم بھی آگے بڑھے. اور اس میں مین جو ہے چیز، جو درباروں پہ خرافات ہو رہی ہیں، جی بالکل، جو صوفیہ کرام ہمارے بزرگوں کو بدنام کیا اصل تعلیم ہے، اصل تعلیم ہے، جی. وہ چند جعلی جو لوگ آ گئے ہیں جی، جنہوں نے جو ہے اپنا حلیہ پیروں جیسا بنایا، اس کا جو صحیح چہرہ ہے اس کو مسخ کر رہے ہیں، جو ہمارا تعلیمی، جو ہمارا علمی نظام تھا اس کو تباہ ہے. جو یہ میں آپ کو اس میں چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ ہمارے جو میلے ہوتے تھے، علمی میلے ہوتے تھے، بالکل انہیں ہم نے شغل اور سیر و تفریح بنا دیا. اس میں پہلے اچ شریف کا جو تاریخی میلہ تھا، مجھے آج بھی بزرگوں کی کئی باتیں یاد ہیں کہ اس میں دور دراز سے مختلف مناظرے ہوتے تھے، اچھا، مختلف ٹاپکس پہ. بالکل. آج وہ چیز ختم ہے. آج وہاں پہ سرکسیں ہیں، آج وہاں پہ ناچ گانے ہیں، میوزک ہے. یعنی وہ دین کا اصل چہرہ ہم نے مسخ کر دیا. جو اصل چیز تھی اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. تو ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے کہ ہم انہی راستوں پہ دوبارہ جو خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لے کے چلیں. تو 4 سلاسل جو سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ چاروں سلاسل ایک ہی گلشن کے جی بالکل بے شک، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کسی سے کم ہے، ایک ہی سلسلہ ہے بالکل، اور ایک ہی صوفیہ کرام کے نصاب پہ ہم اوپر جا کے سب ایک ہو جاتے ہیں بالکل، اور ایک ہی رب کو ہم نے جواب دینا بالکل. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم چاروں سلاسل کے جو ہیں، ہم سارے ان کے پیروکار ہیں، ان کے علم بردار ہیں. تو ہمیں ایک ایجنڈے پہ اکٹھا ہونا چاہیے. ایک پلیٹ فارم آپ نے یہ مہیا کیا جس میں تمام مشائخ کو آپ جس میں ہم ان کو لے کے چلے ہیں، جس میں مشائخ کی تربیت بھی کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ. اس میں ہمارے صدر ہیں سندھ سے پیر غلام مجدد سرہندی, ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں بھلوال شریف کے پیر و بھلوال احسان دانش قادری صاحب. اسی طرح مختلف درگاہوں کے بہت بڑی بڑی آپ بھی اس کا حصہ ہیں. تو میں بتاتا چلوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ درگاہوں اور جو سجادہ نشین ہیں کیونکہ علم سے کافی جو دور ہیں ان کی علمی روحانی تربیت کریں, بالکل تصوف کے بارے میں بتائیں, ان کی تربیت کریں, کچھ کمی بیشی ہیں تو وہ کریں, اور دوسرا درباروں پہ ہونے والی خرافات کا خاتمہ کریں. بالکل, اس کا کلا کما بہت ضروری ہے مخدوم صاحب, کیونکہ یہ ہمارے جو ہے نا ہم بے راہ روی کا شکار. بالکل, جو دین کی درس گاہیں تھی, جو دین کا عملی پہچان تھی, وہ ختم ہو گئی. مخدوم صاحب, آپ کے والد محترم جناب مخدوم مختار حسین گیلانی صاحب ولی عہد تھے, تو ایک تو یہ بتائیں کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی اور پھر آپ سجادہ نشین کیسے بنے؟ جی 1974 12 جولائی آپ اپنے جو مبارک پور گھڑی کنڈی ہمارا رقبہ ہے وہاں پہ, آپ کو ذمہ داری کا بڑی شوق تھا, اور واحد ہمارے خاندان کے استاد کے امریکہ سے کوالیفائڈ ایگریکلچرسٹ تھے. اچھا, امریکہ سے آپ ڈگری لے کر آئے, خود ذمہ داری کا شوق تھا. 32 ایئرس کی ایج میں آپ کو اور آپ کے 10 ملازمین کو وہاں کھانے میں زہر دیا گیا. اچھا, تو جس کا آج تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ وہ کون تھا جس نے یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا. تو رب تعالیٰ جو ہے وہ قادر و مالک ہے. تو آپ ولی عہد تھے, تو دادا جان جو مخدوم شمس الدین گیلانی, آپ کی وصال کے بعد میرے چچا افتخار گیلانی اور محبوب حسن گیلانی جو ہے آپ نے دادا جی کا کام سنبھالا. مگر ایک کمی جو والد صاحب کی طرف سے تھی وہ رہے گی, کیونکہ آپ دربار کے ولی عہد تھے. تو والدہ اور ان کے اور تمام بزرگوں کے کہنے کے بعد میں نے جا کے اپنے والد کا جو مختار محل تھا وہاں پہ آستانہ سنبھالا ہے, اور جو ولی عہد کا اس کو رینوویٹ کیا وہاں بیٹھ کے جو میرا حصہ تھا اس کی دین کی اور دربار کی خدمت میں ایز اے خادم وہاں کام کر رہا ہوں. تو مخادم تو پہلے بہت سارے ہیں, تو میں ایز اے خادم وہاں پہ اپنی خدمت اور اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہا ہوں. آپ کے چچا مخدوم سید افتخار حسن گیلانی صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ ماشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی جو سلیمان گیلانی ہیں ان کے آپ سسر ہیں, اور ماشاءاللہ بچپن سے آج تک چچا جی حضور نے ہمارے پاس بڑا شفقت کا ہاتھ رکھا. جی میں نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ, وہ ایک بہت اچھی شخصیت ہے. وہ اس میں کیونکہ موجودہ ایم پی اے بھی ہیں بالکل, وہ اپنی جو ہے ڈیوٹی وہ بھی ادا کر رہے ہیں. بالکل, تو جہاں ہمیں کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی وہاں پہ جاتے ہیں. ان کے اندر بھی بڑا جذبہ ہے, ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں وہ بھی, بلکہ آپ ہی ہمیں لے کے گئے تھے جب ان کے پاس, تو انہوں نے بڑی خدمت کی, نوادرات بھی انہوں نے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دین کی خدمت ایک بندے کے بس کی بات نہیں. بالکل, اس میں ہر کسی کو اپنا پارٹ ادا کرتے ہیں, اپنا حصہ ملاتا ہے. بالکل, تو وہ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ہم بھی ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. بالکل, تو آپ پوچھ رہے تھے, وہ بھی آپ کے ساتھ بڑی محبت شفقت, کیونکہ جب بھی آتے ہیں مہمان کے نوادرات ان کے پاس ہیں, سب کو انہی کے پاس لے کے جاتے ہیں. پھر آپ کو بتاتا چلو, آپ نے پوچھا تھا کہ بچپن کا مشہور واقعہ, مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ نانا حضور مخدوم شوق حسین گیلانی, ہم جب آتے تھے تو گدی پہ بیٹھے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہمیں بڑا محسوس ہوا, ایک دن ہم نے کہا, میں کہ نانا حضور اتنے بڑے بزرگ وقت کے ولی ہیں, تو آپ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہنسنے لگے, کہتے ہیں آج میں آپ کی عزت کروں گا تو میرے جو سامنے مرید ہیں بیٹھے ہوئے آپ کی عزت کریں گے. تو یہ عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے, جو ہمیں ہمارے بزرگ پیغمبر بڑوں کی بڑی بات ہے. آج کل ہم نے جبے کبے پہن کے گردنیں کھڑا کے اپنے آپ کو دین سے بہت دور کر دیا ہے. ہم تصوف سے دور چلے گئے ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم پڑھ کے ہم مذہبی جو ہے تفریق میں پڑھ گئے. بالکل, ہمیں بچنا چاہیے. مخدوم صاحب, مستقبل میں آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ایک تو مشائخ اتحاد کونسل کے حوالے سے بھی آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, اور دوسرا اچ شریف میں بھی ماشاءاللہ آپ نے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہاں پہ جو پہلے والا مزار تھا اس کی بھی آپ نے رینوویشن کرائی ہے, تو وہاں پہ بھی آپ نے اب کیا مستقبل کی جائے؟ میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں, یہ ہمارے بزرگوں کے جو مزارات ہیں یہ ہمارا ورثہ ہے. بالکل, یہ آج تک دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں, آج بھی یہ لوگوں کی اہم جگہ ہے. لوگ یہاں پہ سکون کے لیے, روحانیت کے لیے آتے ہیں. آپ نے اس کو رینوویٹ کروایا؟ جی ہاں, اس کا میں بتاتا ہوں, یوسف رضا گیلانی صاحب ماموں اس وقت پرائم منسٹر تھے. جی, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں کہ آپ کے جد امجد ہے, اگر آج یہ مزار بالکل اس وقت اتنے شکستہ حالت میں تھا کہ اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جاتی تو یہ جو ہے گر جاتا. جی, تو آپ نے اس وقت مہربانی کرتے ہوئے
جو ہے اس کے لیے فنڈ جاری کیا. آج وہ پوری عمر کے لیے جو حضرت موسیٰ پاک کا مقبرہ پہلا مقبرہ تھا, پہلی عبادت گاہ تھی, پہلا ان کی درس گاہ تھی, جہاں پہ آپ بیٹھ کے دینی درس گاہ, آپ نے تو کتاب اس پہ لکھی ہے آپ کو, تو اس پہ آج اس کی تعمیر ہو گئی ہے. ساتھ ہی مسافروں کے لیے جو ہے وہاں پہ جگہ بن گئی ہیں. تو یہ آنے والے جو لوگ ہیں یہ جو ہے ہمیں بھی دعائیں دیں گے اور ہماری نسلوں کو بھی دعائیں دیں گے. مخدوم صاحب, آپ کے خاندان کی اگر ہم آپ کے نانا جان کی بات کرتے ہیں تو ملتان کے حوالے سے ان کا بے پناہ کام ہے. انجمن اسلامیہ کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر ملتان کے سر سید کا لقب ان کو دیا گیا, اور انہوں نے ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 50% تعلیمی ضروریات مخدوم شوکت حسین گیلانی کی جو انجمن اسلامیہ ہے وہ پورا کر رہی تھی. تو اسی طرح آپ نے بھی اپنے نانا جان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اج شریف میں جو ایک کالج بنوایا, اور وہ اس وقت کس مراحل میں ہیں اور آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ کی بات یاد آیا کہ میری جو نرسری کلاس سے 3 تک ہے وہ میں انجمن اسلامیہ کا جو آج موجودہ شوکت حسین گیلانی ہے وہاں پہ میں نے آیا. 4th کلاس سے میں لاسٹ سال گیا. تو آپ کہہ رہے تھے کہ خانواد گیلانی جہاں بھی ہے, جہاں جہاں خانواد گیلانی کی ہیں, انہوں نے ہمیشہ دین کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بڑا جو خدمات سر انجام دیے. میں اج شریف میں بتاتا چلوں جو سر اج شریف کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یہ خانواد گیلانی کی عطا کرتے ہیں, جن میں میرے دادا مخدوم شمس الدین گیلانی, میرے والد مختار حسن گیلانی, اور اب گرلز کالج جو ہے وہ ہم 3 بھائیوں نے, میرے بڑے بھائی سمیع حسن گیلانی صاحب, میں اور میرے چھوٹے بھائی سلیمان حسن گیلانی, ہم نے اپنی ذاتی زمین سے والدہ کے نام پہ جو کروڑوں روپے اس وقت کے موجودہ آپ کو بڑا مزے کی بات ہے, جب ہم نے عطیہ کے لیے اعلان کیا تو اس وقت کے جو بھاولپور کے ڈی سی او تھے, ڈی سی ڈپٹی کمشنر تھے, وہ انہوں نے کہا جی آر یو ان سینسس یو آر گیونگ سچ این ایکسپینسو لینڈ. تو ہم ایسے بھائی نے ہم نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب یہاں بچیاں پڑھیں گی ہماری والدہ کا نام ہے, صدقہ جاریہ تا عمر قیامت ہماری والدہ کا اور ہمارے خانوادے کو ملتا. اور وہ میرے خیال ہے کالج کا نام بھی آپ کی والدہ کے نام پہ, سیدہ طلعت زہرا گیلانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مخدوم صاحب, اب آپ چونکہ سجادہ نشین بھی ہیں اج شریف میں, آپ کے والد بھائی صاحب جو ہیں وہ وہاں کے MNA بھی ہیں, تو آپ کا اب مستقبل میں کیا پلان ہے؟ اج شریف میں مزید کالج تو آپ نے بنا دیا, تو کیا اب اس کو مزید اپ گریڈ کرنے کے لیے اس وقت ہمارا مین جو ہے نا فوکس وہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے بن چکے ہیں ان کو آگے تک مینٹین کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن سے آگے لے کے چلیں, تاکہ ہمارے بچے جو یہاں سے بھاولپور جاتے ہیں, بچیاں جو یہاں سے جاتی ہیں, دیکھیں بچیاں واحد ایسی ہیں جن کے لیے والدین کو خود وہاں پہ جانا. بہت سارے والدین ہمارے ایسے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم بچیوں کو تعلیمی میدان میں اس حد تک ذہنی طور پہ قبول نہیں کر سکے, والدین جھجکتے ہیں اپنی بچیوں کو باہر بھیجے. تو اگر یہاں پہ ماسٹرز کی کچھ کلاسز ہم نے شروع کر رہی ہیں اور بھی کرا رہی ہیں. اچھا, اس میں چچا جی کا بڑا کردار ہے, وہ بھی اب کوشش کر رہے ہیں, افتخار گیلانی صاحب, کہ وہ بھی کریں. سمیع بھائی کا مین ہمارا فوکس یہ ہے کہ بچیوں کے اس کالج کو مزید جو ہے نا ہم MSc پوسٹ گریجویٹ لیول پہ جیسے آپ لے کے آئے ہیں تو اس میں مزید کلاسز بھی. اسی طرح بوائز جو گیلانی انٹر کالج ہے, میں تو تجویز دے چکا ہوں, اس کا نام بھی دادا جی, کیونکہ زمین انہوں نے ڈونیٹ کی تھی 100 کنال زمین. اچھا, بوائز کالج کروڑوں کی. تو اس کا نام بھی جو ابھی گیلانی کالج ہے, میں نے منسٹری آف ایجوکیشن کو لکھ کے بھیجا تھا کیونکہ انہوں نے ڈونیٹ کیا تو انہی کے نام پہ ہونا چاہیے. گیلانی تو شمس الدین گیلانی صاحب کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے, ان کے بارے میں ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو. مخدوم شمس الدین گیلانی صاحب جو ہیں یہ مخدوم الملک کا ٹائٹل جو صرف میرے دادا حضور کے. اچھا, ماشاءاللہ. میں اس طرح بتاتا چلوں کہ یہ بھاولپور کے گزٹ میں بھی شامل ہے, اور یہ ٹائٹل کو اور کوئی بھی استعمال کرتا ہے تو وہ غلط ہے. مخدوم الملک کا ٹائٹل صرف اوسط نواب بھاولپور نے مخدوم شمس الدین گیلانی صاحب کو دیا تھا. یہ باقاعدہ گزٹ میں بھی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہے. اس کے علاوہ مخدوم الملک کا ٹائٹل کوئی استعمال نہیں کر سکتا. تو مخدوم صاحب, آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام آپ دیں. جی, میں آپ سے کہوں گا کہ دین کو سمجھیں, دین کی سمجھ حاصل کریں. آج ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. خدا را اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو دیکھیں. رب کو جواب ہم نے دینا ہے, دوسروں نے نہیں دینا. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, نماز پڑھیں, کوشش کریں خلق خدا کو خوش رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے. بہت مہربانی.
بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، بڑی مہربانی کہ آپ نے اس گرمی کے موسم میں ہمیں مری میں دعوت دی اور ہم یہاں مری میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی محبتیں ہیں، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.